अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। इसराइल ने गज़ा को सफ़ाई हस्ती से मिटाने के लिए भरपूर ऑपरेशन किया है कल, और यह ऑपरेशन इतना शदीद ऑपरेशन था कि इससे फ़िज़ाई ज़रिए से भी हमला किया गया, ज़मीनी फोर्सेस ने भी हमला किया, और जिस तरह की वहाँ बमबारी हुई है और जिस तरह से आम शहरियों को निशाना बनाया गया है, ना बच्चों का, ना बुज़ुर्गों का, ना आम शहरियों का ख्याल रखा गया, ना अस्पतालों का ख्याल रखा गया। सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, महसूर कर कर के उनको जिस अंदाज से मारा जा रहा है, एक नस्ल कुशी का समा वहाँ पर मौजूद है। और दुनिया का जो रवैया है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत भी है, काबिल अफसोस भी है। इस्लामी दुनिया की जानिब से करारदाद पेश की गई अक़वाम मुत्तहिदा में, उसको मंजूर भी कर लिया गया, लेकिन इसराइल की हट धर्मी, उसके साथियों की हट धर्मी, जिन्होंने ये फ़ैसला किया है कि किसी किस्म की करारदाद की जंगबंदी का इतलाक़ फ़रीक़ैन पर नहीं होता, और वो अपनी ये मज़मूम, घिनौनी और बदतरीन कार्रवाइयाँ गज़ा पे जारी रखेंगे, जहाँ पर 20 लाख मासूम फ़लस्तीनी महसूर हैं। ना सिर्फ महसूर हैं, इंटरनेट उनका बंद है, टेलीफोन उनका बंद है, खाना पीना उनका बंद है, दवाएं उनको मैसर नहीं आ रही हैं, और आलमी अमन इस वक्त शदीद ख़तरे में नज़र तो ज़रूर आता है, लेकिन जो इत्मीनान है एक जानिब दुनिया का, वो भी काबिल दीद है। इसके बरक्स कि चाहे तुर्की हो, चाहे लंदन हो, चाहे वो वेस्ट के दीगर ममालिक हों, वहाँ पर मुजाहरे नज़र आ रहे हैं, अरब दुनिया में मुजाहरे नज़र आ रहे हैं, आवाम बाहर निकल रहे हैं। लेकिन हम अपनी तरफ अगर देखें तो अपनी तरफ बड़ी अजीब सूरत हाल है। 25 करोड़ की आबादी का मुसलमान मुल्क, एक ऐसा मुल्क जिसके पास न्यूक्लियर ताकत मौजूद है, बेहतरीन फ़ौज मौजूद है, इसके पास नौजवान मौजूद हैं, लेकिन एक भरपूर मुजाहरा जो दुनिया को ये साबित कर सके कि हम तुर्की से बड़ा मुजाहरा कर रहे हैं, सिर्फ मुजाहरा कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ हैं हम उसके काबिल भी इस वक्त नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन का माहौल है। 2024 मुमकिन तौर पर मुल्क में इलेक्शन का साल होगा, और हमारे चोटी के सियासतदान इस वक्त एक ऐसे इलेक्शन की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ये मेरी बात नहीं है, या बैनुल-अक़वामी मीडिया उठा लें, आप पाकिस्तानी मीडिया उठा लें, आप सोचने समझने वाले जहनों को पढ़ लीजिए, देख लीजिए, सब कह रहे हैं कि एक ऐसा इलेक्शन होने मुल्क में जा रहा है जिसकी क्रेडिबिलिटी का कोई सवाल पैदा नहीं होता इस वक्त तक, और उनकी ख्वाहिश ये है कि वो इलेक्शन में जाएं और मुल्क में इक़्तिदार हासिल करें, और जो मफादात, ज़ाहिर सी बात है ऐसी सूरत में अवाम के, कौम के, मुल्क के मफादात तो नहीं, ज़ाती मफादात तो पूरे हो सकते हैं, इसके अलावा और अवाम के मफादात तो पूरे नहीं हो सकते, ज़ाती मफादात पूरे हो सकते हैं, मुल्क का इसमें कोई भला नहीं हो सकता। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ हमारे मुसलमान भाइयों को मारा पीटा जा रहा है, हम किसी और तरफ रवा दवा हैं और चले जा रहे हैं। जो भी इलेक्शन होने जा रही 2024 में मुमकिन तौर पर क्या वो मुल्क के मसाइल का हल तजवीज़ करते हैं? क्या उनसे हमारे मसाइल हल होते नज़र आते हैं? आज ज़रा इस पर बात करते हैं और थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज से बात करते हैं। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ़ कराऊँ। मेरे साथ डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा मौजूद हैं, रहनुमाई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की, बड़ा जलसा आज किया है। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कोर कमेटी तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे, और फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। सबसे पहले फिरदौस आशिक आवान साहिबा, ज़रा आपकी तरफ में आ जाऊँ। इसमें हो सकता है आप मुझसे इख्तिलाफ करें कि जो इलेक्शन होने जा रहा है, आप कहें जी बड़ा साफ शफाफ और बेहतरीन किस्म का इलेक्शन होने जा रहा है, लेकिन दुनिया इसको नहीं मान रही है। इस वक्त के जो हालात, क़राइन, शवाहिद और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो तो कुछ और बयान कर रहे हैं। इसमें आपने अपने एक मंशूर का ऐलान किया, वो मंशूर भी आवाम के सामने रख देता हूँ। आप कहते हैं कि 12.5 एकड़ तक के किसानों के लिए ट्यूबवेल पर बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी, नौजवानों को कारोबार के लिए बिलासूद कर्जे फराहम किए जाएंगे, 300 यूनिट बिजली तक के सार्फिन के बिल हुकूमत अदा करेगी, मोटरसाइकिल वालों को आधी कीमत पर पेट्रोल देंगे, बेघरों को 3 मरला प्लॉट दिए जाएंगे, और कच्ची आबादी के लोगों को मालकाना हुकूक दिए जाएंगे। मैडम, क्योंकि आप इस पार्टी की तर्जुमान हैं और सीनियर सियासतदान हैं, ज़रा मुझे बताएं कि एक ऐसे मुल्क में जहां पीआईए चलाने के लिए पेट्रोल नहीं है, जहां रेलवे चला नहीं पा रहे, जहां हम एक रत्ती बराबर रियायत देने के अवाम को इस वक्त रवादार हो नहीं सकते, वहाँ पर आप कह रहे हैं कि आप 300 यूनिट तक सार्फिन को
جو بجلی کے بل ہیں وہ 300 یونٹس ان کو فری دے دیں گے. یہ کیسے آپ کریں گے؟ نوجوانوں کو ٹھیک ہے قرضے دیں گے, ٹیوب ویل 12 ایکڑ تک کسانوں کو ٹیوب ویل پر بجلی مفت فراہم کر دیں گے, کیسے کر دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود, سب سے پہلے تو فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم, ناانصافی اور استحصال ہو رہا ہے, میں آپ کی طرف سے, اپنی طرف سے اور پورے پاکستان کے عوام کی طرف سے ان کے ان دکھوں میں نہ صرف ہم شریک ہیں بلکہ بھرپور طریقے سے ان صفاقانہ جو کارروائیاں ہیں, جو ظلم و ستم ہیں, جو ناانصافی اور جو دنیا کی معنی خیز خاموشی ہے پاکستان سمیت, اس کی ہم شدید الفاظ سے مذمت کرتی ہوں. اور خاص طور پہ جو انٹلیکچوئل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اور اقوام متحدہ کے اندر بیٹھے وہ تمام ہمارے ورلڈ چیمپئنز جو ہمیشہ ہمیں ہیومن رائٹس کا درس دیتے رہے, ان کا وہاں ان بچوں کے بہتے ہوئے خون اور ہاسپٹلز پہ ہونے والی بمبارمنٹ اور جس طرح کی درندگی اسرائیل کر رہا ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہونا اور اس کو تھپکی دینا اور شاباشی دینا اور الٹیمیٹلی استحصال کے لیے اس کو گولہ بارود اور سرمایہ فراہم کرنا, یہ آئی اوپنر ہے ہماری پوری مسلم امہ کے لیے. او آئی سی کو بھی ایک افیکٹو رول ادا کرنا ہے, مذمت کرتی ہے امریکہ کی خاص طور پر اس معاملے پر, آپ کی آواز بننا ہے. بحیثیت جماعت امریکہ کی مذمت کرتی ہیں جو اس وقت اسرائیل کو حوصلہ بھی دے رہا ہے, پیسہ بھی دے رہا ہے, وسائل بھی دے رہا ہے, اس کے پیچھے تھپکی دے کے بھی کھڑا ہوا ہے. دیکھیں جی, کیوں نہیں کریں گے؟ ہر وہ شخص, ہر وہ ملک, ہر وہ فرد جو انسانیت کا ٹارگٹ کر کے قتل کرنے کی پلاننگ کرے, فیسیلیٹیشن کرے, سہولت کاری کرے یا سرپرستی کرے, وہ قابل مذمت عمل ہے. وہ کوئی بھی کرے, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ جو, جی میں عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو آپ نے دیکھا کہ جب سے پاکستان بنا ہے, یہاں پہ 3 ایشوز ہمارے رہے بحیثیت قوم. ایک رہا سب سے پہلے یہاں کشکول, دوسرا رہا پٹرول اور تیسرا رہا پروٹوکول. یہ وہ 3 لفظ اور 3 رویے تھے جنہوں نے پاکستان کو غربت میں اس طرح سے جھکڑا کہ آج وہ ملک جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے, 25 کروڑ عوام, لیکن وہ اس مصیبت اور پریشانی سے باہر نہیں آ رہا. آپ نے ساری باتیں جو کی وہ مایوسی کی. جو ریالٹی ہے, جو اس وقت زمینی حقائق ہیں, آپ نے اس کی نشاندہی کی. ہم استحکام پاکستان پارٹی جو ہے انہی مایوسیوں میں, انہی اندھیروں میں ایک روشنی کی کرن بن کے آئے ہیں. اور جہاں اتنی ساری سیاسی جماعتیں پہلے سے موجود ہیں, 150 کے قریب تقریباً, تو ایک نئی جماعت کی ضرورت نہیں تھی. ایک نئی جماعت آئی اس لیے ہے کہ اس ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام جو ہے اس کو ہم یقینی بنائیں. اب آپ نے کہا کیسے کریں گے؟ دیکھیں, ایک ہے آپ کی ٹیکنیکل سپورٹ, اسسٹنس اور فیسیلیٹیشن. ایک ہے آپ کا انہی فنڈز کا درست ڈائریکشن میں استعمال. آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو بینیفٹس دے رہے ہیں ہم, وہ آپ کے ہمارے سب کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہو رہا ہے, وہ کسی شخص, فرد یا کسی جماعت سے نہیں ہو رہا. اب اس کی آپ نے جو پروگرامنگ کی ہوئی ہے, وہی پروگرامنگ الٹیمیٹلی اس کو اگر آپ ٹھیک کر کے وہ لوگ جو پیسے دے رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں کاکڑ حکومت کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کسی اور پارٹی کو, آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا؟ آپ نے 3 چیزوں کا نام لیا, پروٹوکول, پیٹرول, کشکول. پروٹوکول تو اس سیاسی کلچر میں کسی کو چاہیے ہوتا ہے تو آپ کے رہنما فراہم کرتی ہیں, ہیلی کاپٹر ان کا استعمال ہوتا ہے, وسائل ان کے استعمال ہوتی ہیں, جہاز ان کا استعمال ہوتا ہے. پیٹرول تو آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے, جیسے انٹرنیشنل قیمتیں ہوں گی ویسے آپ کو بیچنا پڑے گا, اس پہ ٹیکس بھی لگانا پڑے گا. کشکول آپ توڑ نہیں سکتے, IMF کے بغیر قدم چل نہیں سکتے. تو وہی سوال ہے, کیسے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو آج تک اس پاکستان میں ہوتا رہا مسعود, یہاں پل بنانے پہ, موٹر وے بنانے پہ, میٹرو, اورنج ٹرینیں بنانے پہ پیسے خرچ ہوتے رہے. جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ آپ کو ہیومن ریسورس پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے, جو آج تک پاکستان میں نہیں ہوئی. آپ کا 65% جو کیپٹل ہے, آپ کو اس لائبلٹی کو ایسٹ میں کنورٹ کرنا ہے نا.
اس وقت وہ بے روزگار نوجوان جو ہے، جو اس وقت پڑھا لکھا ہاتھ میں نوکریاں لے کے دھکے کھا رہا ہے، آپ نے اس کیپٹل کو جب آپ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ انویسٹمنٹ کریں گے اور ڈیجیٹل پاکستان کی طرف بڑھیں گے، اور وہ ڈیجیٹل پاکستان جو ہے آج سوشل میڈیا کے اندر وہ ہمارا نوجوان میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات، آپ اس کو ایک ٹارگٹ دیں گے اور آپ ڈیجیٹلائزیشن سے یہ جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں اس پر بڑی بات ہو سکتی ہے. آج آپ بچوں کو پڑھانا شروع کریں گے، سب سے پہلے تو اسکول لے کے جائیں گے، پھر ان کو پڑھائیں گے، پھر ان کو اسکلز دیں گے. کروڑوں بچہ اسکول سے باہر بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں آپ کے بچے جو ہے سمارٹ فون، آپ کے کلاس 1 میں اس کے پاس سمارٹ فون ہے. 12% کی جب تک گروتھ پر نہیں صرف آتے. آپ نے ان کو ڈائریکشن دینی ہے. ڈائریکشن تو بات کی بات ہے میڈم، حالات ہی نہیں ہے نا. آپ نے اس کو ٹریک دینا ہے، ریفارمز کرنی ہے. حالات ہم دیکھیں، ہم نے مایوسیوں سے نکلنا ہے. باتوں سے نہیں نکلتے میڈم. کام کیسے ہوگا؟ اس کا جواب، اس کا ایک واضح جواب ہونا چاہیے تھا. ہم ہوگا نا، کر کے دکھائیں گے. آپ موقع دیں، ہم کر کے دکھائیں گے. بہرحال جو آپ کا منشور ہے اور میں نے حقائق آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، یہ اس طرح سے ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. سب سے ضروری یہ ہے کہ سب کے لیے سب کچھ ایک جیسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. دنیا کی کسی بھی شعیب شاہین صاحب، اس وقت کیا آپ نے دیکھا کہ ہر ایک کو ایک ریٹ پہ بجلی ملے، ہر ایک کو ایک ریٹ پہ پیٹرول ملے؟ ڈیولپڈ اور انڈر ڈیولپڈ کنٹری اور پریویلیجڈ اور نان پریویلیجڈ میں فرق ہوتا ہے. یہ کتابی باتیں ہیں میڈم، کتابی باتیں. حقیقت سے ان کا تعلق نہیں ہے. حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ملک میں کون سا نظام رائج ہے اور ہم جس الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیا وہ الیکشن ملک کے مسائل کا حل دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. شعیب شاہین صاحب، کیا میاں نواز شریف صاحب آ جائیں، وزیر اعظم بننے کی تیاری کریں، زرداری صاحب اور بلاول صاحب لیونگ پلینگ فیلڈ کا شکوہ کریں، فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی پارٹی اس وقت بات کر رہی ہو کہ جی ہم آئیں گے تو یہ ایک انقلابی پروگرام دے دیں گے، غریب کی قسمت بدل دیں گے. اصل میں اگر نظام ہی کنفیوز ہو تو یہ سب کچھ ممکن ہے جو کہا جا رہا ہے؟ یہ کس سے پوچھا ہے جی آپ نے؟ شعیب صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. اس وقت تو آپ ماشاءاللہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن مل جائے اور آپ کو لیونگ پلینگ فیلڈ مل جائے اور نظام ٹھیک ہو جائے. تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو آپ کا دعویٰ ہے، اگر وہ نظام ہی کنفیوز ہے تو یہ سب کچھ معنی رکھتی ہیں یہ باتیں یا نہیں رکھتی ہیں؟ دیکھیں، بالکل معنی رکھتی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں. بات یہ ہے کہ جب عوام کے ہاتھ میں آپ عوام کی قسمت کے فیصلے نہیں دیں گے تو آپ کے ملک کا یہی انجام ہوگا. آپ نے ایک لیٹسٹ ایڈونچر دیکھ لیا 16 مہینے کا. چلتے ہوئے ملک، چلتی ہوئی معیشت، چلتے ہوئے نظام کو بقول ان کے اپنے اعداد و شمار جو 16 مہینے کی حکومت رہی، 6.1% کی جی ٹی پی کو اٹھا کر کے آپ 0.3% پہ لے آئے. $24 بلین کے ریزرو کو اٹھا کر آپ $1 بلین کے لیے مانگے تانگے کے پیسے آپ مانگ رہے تھے. اور جو آپ نے دیکھا، غربت کی لکیر کے نیچے 2 کروڑ کے قریب عوام چلی گئی. آج آپ کا ڈالر اور پیٹرول آپ نے دیکھ لیا کہاں تک پہنچ گیا ہے. آج یو این ڈی پی کی رپورٹ کے مطابق $18 بلین سالانہ مفت مراعات دے رہے ہیں آپ اس اشرافیہ کو ایک سالانہ. یہ تنخواہوں کے علاوہ ہیں جس میں آپ کے ججز، جہاں پہ جرنیل، جہاں آپ کے سول بیوروکریسی، جہاں کا حکمران طبقہ. آپ کی جب ول ہوگی تو آپ کو سکل بھی پیدا کرنی پڑے گی. لیکن اگر آپ کی ول ہی نہیں ہے، اگر آپ نے اس میں ایڈونچرز کر کے اپنی پسند کے ناپسند کے لوگوں کو مسلط کرنا ہے، آپ نے رول آف لا کو وائلیٹ کرنا ہے، بنیادی حقوق آپ نے معطل کر دینے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، ہمیں تو پورے پاکستان میں کسی ایک جگہ بھی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک جگہ اجازت ملی تھی اور وہاں گولیاں ماری گئی، وہ کرک کا جلسہ ہو یا کانا میں لاہور میں بندے گرفتار کر لیے. اور کہا یہ کیا جناب آپ کو تو پی ٹی آئی کے جو لوگوں کا ہے وہ کرمنل ریکارڈ ہے اور ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس وقت بھی تمام سرویز کے مطابق دی اونلی فرسٹ پولیٹیکل پارٹی یا فرسٹ لیڈرشپ جس کے بارے میں پبلک ایٹ لارج ٹرسٹ کرتی ہے وہ ہے عمران خان. آج اوورسیز آپ اٹھا لیں، کسی جگہ پہ آپ چلے جائیں، وہ ایک ہی پارٹی ہے، وہ ہے پی ٹی آئی. آج جو کنگز پارٹیاں بنائی جا رہی ہیں یا جس انداز سے ہمارے لوگوں سے پریس کانفرنسز کرائی جا رہی ہیں یا میڈیا ہاؤسز پہنچایا جاتا ہے یا بنیادی حقوق معطل کر دیے ہیں یا چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے یا جو خواتین کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، 15 دفعہ 20 دفعہ ضمانتیں ہونے کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا جا رہا. خواتین کے
کے بارے میں اسپیشل لا ہے کہ جی ان کی ضمانت قابل ضمانت جرم ہوتے ہیں. بیرسٹر صاحب اس وقت کل کا آپ سارا ذرائع ابلاغ اٹھا کے دیکھ لیں, انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ لیں, آپ پاکستان کا سارا ذرائع ابلاغ اٹھا کے دیکھ لیں, نواز شریف صاحب کو لاڈلے سے تشبیہ دی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم اللہ کرے بن بھی جائیں اور جب پارلیمنٹ میں آئیں اور پھر بلاول بھٹو صاحب ان کو سلیکٹ وزیر اعظم کہہ کر مخاطب کریں, کیسا محسوس ہوگا آپ کو؟ یہ جو ماحول اس وقت بنا ہوا ہے, اس ماحول میں پراؤڈ فیل ہو رہا ہے, عزت فیل ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود بھائی پہلے تو میں بولوں, میں اگر ایک چیز کا جواب دوں, یہاں جو یہ پی ٹی آئی کے ریپرزنٹیٹیو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا عوامی مقبولیت کی بات کر رہے تھے اور لوگوں کی بات کر رہے تھے. مجھے بتائیں کہ یہ کس حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں, یہ کس الیکشن سے لڑتے ہیں, یہ کون سے حلقے سے ہیں, یہ کہاں سے ان کا سیاسی کیا کریئر ہے, ان کی سیاسی کیا پی ٹی آئی میں یا کون سے عوام کو ریپرزینٹ کرتے رہے اور کس طرح. دیکھیں بات سنیں, آج ان کے پاس بندے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ ہم نے چیزیں بڑی فیس کی ہیں, ہم نے جیلیں کاٹی ہیں, ہم نے 4 سال کاٹے ہیں, ہم دھاڑے مار کے نہیں روئے. ہماری شادیوں کے دن ہمیں اریسٹ کیا گیا ہے, دیواریں گرائی گئی ہیں, پکڑا گیا ہے, ہمارے لوگوں کے اوپر ایف-18 ڈالی گئی ہے, ہمارے لوگوں کے اوپر 27 سال قیدیں دی گئی ہیں, سب نے فیس کیا ہے اور دھڑلے کی طرح کھڑے رہے ہیں. میں فردوس عاشق وان صاحبہ کی سائڈ نہیں لے رہا, لیکن ان کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی, جس طرح ان کو ہیوملیٹ کیا گیا اس جماعت میں, وہ تب بھی کھڑی رہی اس جماعت کے ساتھ. لیکن کچھ ظرف ہوتا ہے لوگوں کا اپنا, جماعت کے لوگوں کا اپنا. ان کا ظرف یہ ہے, ان کی جماعت کا, کہ انہوں نے کسی کو مفاہمت کی سیاست کو پیچھے چھوڑ کے چلے گئے تھے, انہوں نے گالی گلوچ کی سیاست کو فروغ دیا, انہوں نے پاکستان میں جلاؤ گھراؤ کی سیاست کو فروغ دیا. انہوں نے کہا کہ جب 5 روپے کی روٹی تھی, جب 60 روپے کا لیٹر پیٹرول تھا, 100 روپے کا ڈالر تھا, یہ تب کیا بات کر رہے تھے؟ تب کہتے ہیں ملک کو آگ لگاؤ, سول نافرمانی کرو, آپ جلاؤ گھراؤ کرو اور ملک کو بند کر دو. ان کی آج بھی ذہنیت ہے, یہ آج بھی یہی بات ہے, اور ان کے پیچھے سر کے پیچھے بھی یہی چیز ہے. یہ تو ابھی خالی تھوڑا, اور یہ وہ پہلوان ہے, ان کو کسی نے نہیں گرایا, یہ پہلے دن سے لے کر آج تک اپنے وزن سے خود گرے ہیں. ان کو حکومت مل گئی تھی ٹانگا پارٹی کو, یہ دن رات کام کرتے, ملک میں ڈیلیور کرتے, ان کی ڈیلیورنس بات کاری ہوتی, پتہ چلتا ہے انہوں نے کیا کیا ہے, تو ان کے اگلے شاید 10 سال ان کے ہوتے. انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. یہ پاکستان کو کیا بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ بیرسٹر صاحب جس نے کچھ نہیں کیا, یہ 1 سال کی میٹرو, اس کا حساب تو عوام کو لینا چاہیے نا. 1 سال کی میٹرو 7 سال میں پوری کی. میرا سوال یہ ہے, تو انہوں نے کچھ نہیں کیا, ان کو باہر پھینکا ہے, ان کا جواب تو عوام کو لینا چاہیے نا. میں تو اس وقت کے مجموعی حالات کی بات کر رہا ہوں. آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, دنیا اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے. جو ماحول اس وقت ہے اور جس ماحول میں آپ لوگ الیکشن کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, آپ مطمئن ہیں, آپ کے لیے خوشی کا موقع ہے, آپ اطمینان سے ہیں کہ آپ نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہے. ایک ایسا الیکشن ہونے جا رہا ہے جس کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. مسعود صاحب پہلی چیز جو ہے کہ اس کے جو تو لیول پلینگ فیلڈ کی اگر آپ میرے خیال سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور جو ان کے بندے ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی بالکل اجازت دی جائے, اور وہ بالکل لڑے. وہ اپنے کنونشنز جلسے وہ کر بھی رہے ہیں, کارنر میٹنگز چیزوں میں ایکٹیو ہیں راول پنڈی میں, اور کرنے چاہیے. لیکن جہاں تک آپ کی بات ہے ان لوگوں کا جو 9 مئی کے واقعات میں اپنے اداروں کو آگ لگاتے رہے, اداروں کے دفتروں کو آگ لگاتے رہے, قائد اعظم کو گھر کو آگ لگاتے رہے, جو ان لوگوں کے جوان بچوں کی زندگیاں تباہ کر دی, جنہوں نے جی ایچ کیو میں حملہ کر دیا, ان کی ایڈوکیسی تو نہ آپ کریں نہ میں کروں. میں تو ان کی ایڈوکیسی نہیں کر سکتا. میں ایک سیاسی خاندان سے میرا تعلق ہے, اور میں بڑا سٹرونگلی, ہم لوگوں نے یہ جو ٹائم آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے شاید کل میرے ساتھ ہو, یا میری جماعت کے ساتھ ہو, یا فردوس عاشق صاحبہ کی جماعت کے ساتھ یا ان کے ساتھ ہو, لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جو مجرم ہیں ان کو سزائیں دی جائیں, ان کے ساتھ لاڈلے سلوک نہ کیے جائیں. آپ کے سامنے کس طرح لوگوں کو پرووک کرتے رہیں, کس طرح ملک کو آگ لگاتے رہیں, کس طرح اپنے بندے مرواتے رہیں, کس طرح آپ کے اداروں کو تباہ کرتے رہیں, اور آپ کس طرح ان کو آج تک ان کو ایک لاڈلے والا سلوک ہو رہا ہے. اور یہ آپ کو جلسہ کرنے کی آزادی ہے, فردوس عاشق عوان صاحبہ کو جلسہ کرنے کی آزادی ہے, ایم کیو ایم کو جلسہ کرنے کی آزادی ہے. اس وقت سندھ میں ایک مارچ نکلا ہوا ہے جو جے یو آئی ایف کا ہے, ان کو آزادی ہے. اور اگر کسی کو آزادی نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں 9 مئی کی وجہ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک رد عمل ہے, یہ ٹھیک آپ کا بیانیہ ہے, یہ ٹھیک نظریہ ہے. مسعود بھائی آپ کی بات میں دل سے بتاتا ہوں. مسعود بھائی میری بات دل سے مانے, سنیں جی, میری ایک بات خالی سنیں. مسعود بھائی میں شیخ رشید کے خلاف الیکشن لڑا, ٹھیک ہے نا. جب میں الیکشن لڑ رہا تھا تو ہمارے حالات خراب تھے ان لوگوں کے ساتھ. تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں نے ایک جلسہ کیا, ریلی نکالی, میرے اوپر 7 FIR کٹی,
کوئی دفعات چھوڑی نہیں، ہم نے کیمپین کی، یہ غلط ہوا، لیکن یہ اس ملک میں یہ سسٹم چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، یہ سسٹم چل رہا ہے، لیکن جنہوں نے ختم کرنا تھا ان کو بھی یہ ختم نہیں کرنا، جو لوگ ان کے انوالو نہیں ہیں، وہ جلا بتیاں 9 مئی کی چیزوں میں ایک سیکنڈ، نہیں مسعود بھائی ہم تو نہیں کر سکتے نا، مسعود بھائی ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 9 مئی کے واقعات میں انوالو نہیں ہے، ایک انکار آپ کا چاہیے ہوتا ہے، 9 مئی کے واقعات میں انوالو نہیں ہے، وہ کریں 3.5 سال انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اچھا فردوس حاجی قوان صاحبہ، فردوس حاجی قوان صاحبہ، مسعود بھائی واقعی انہوں نے کیوں نہیں بدلا؟ انہوں نے نہیں بدلا نا، وہ تو برے آپ کے نزدیک بہت خراب نا، اب آپ مجھے بتا دیں آپ بدل رہے ہیں، تو مسعود آپ بدل رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مخالفین کو مت باندھو، ہم بدلیں گے تو بدلیں گے نا۔ جی فردوس صاحبہ، مسعود بھائی میں خدا کی قسم میں آپ کو ایک بات لائک سیریسلی بڑے دل سے کہتا ہوں، اگر میرے سے کوئی پوچھے نا آج فردوس حاجی قوان صاحبہ بیٹھی ہیں، ہم الگ جماعتوں میں ہم ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لیکن یہ سوری جی فردوس یہ صاحبہ، ان کے سیاسی کارکنوں سے 1000 گنا درجے بہتر ہے، یہ ان لوگوں نے فیس کی ہے، مارے کھائی ہیں، بار بار مارے کھائی ہیں، یہ اچھا جی بولے جی فردوس صاحبہ، میرے سے پوچھ رہے ہیں جی میں مسعود یہ کہہ رہی ہوں کہ شعیب شاہین صاحب ہمارے بھائی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، وہ اپنی جماعت کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس وقت لڑنے کے لیے نکلے ہیں جب دلی لٹ چکی ہے، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ دلی لٹنے میں اور لٹانے میں جو کردار تھے وہ کون کون تھے۔ وہ اس وقت سپوکس پرسن بنے ہیں اس جماعت کے جب اس جماعت نے پاؤں کلہاڑے پہ جا کے مارے ہیں، خود جو ہے وہ بم کو ٹانگے مار مار کے اس ملک کے اندر ان لوگوں کی آسوں اور امیدوں کو تہس نہس کر دیا جنہوں نے پاکستان کو بدلنے کے لیے جدوجہد کی، اور جتنی مسعود نے باتیں کی ہیں یہ وہ ساری ایک عام پاکستانی کے دل کی آواز ہے۔ عام پاکستانی یہ کہتا ہے کہ بھی ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن عام پاکستانی نے ہی ایک تیسری جماعت کو مینڈیٹ دیا تھا، اور اس کمٹمنٹ کے تحت کہ یہ 2 بڑی جماعتیں جو ہیں یہ غلامی کے نسل در نسل غلامی کے توق لے کے چل رہی ہیں، مروسی سیاست کر رہی ہیں، یہ 3 دفعہ وزیر اعظم اور 7 دفعہ چیف منسٹر رہ چکے ہیں، تو یہ نہیں کر سکے تو آئیں جی آپ آ کے یہ ریفارمز لائیں اور اس ملک کو بدلیں۔ آپ کے سر پہ تاج رکھا گیا اور وہ جو مینڈیٹ ملا آپ نے اپنی ڈائریکشن چینج کر لی، جو آپ کے کرنے کے کام تھے جن کے لیے آپ مینڈیٹ لے کے آئے اس مینیفیسٹو میں کسی پہ بھی عمل نہ ہوا، اور آپ نے ان کاموں میں جا کے دخل اندازی شروع کی جو آپ کا کام نہیں تھا۔ بریک میری مجبوری ہے، ورنہ آپ کو میں بالکل انٹرپٹ نہ کرتا، یہیں سے گفتگو بڑھائیے گا، پھر شاہین صاحب کے ساتھ جاؤں گا۔ معاملہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے اپنا مینڈیٹ پورا کیا یا نہیں کیا، اس کے بعد ملک کے اندر پنجاب اور کے پی کے الیکشن کھو گئے، مرکزی الیکشن غائب ہو گئے، آئین پر عمل کہیں ہوا کہیں نہیں ہوا، عدالتی فیصلے آئے، صحیح تھے برے تھے اچھے تھے نہیں مانے گئے، تو یہ سب کچھ ہوتا رہا، تو اب نظام کہاں اور کون سا نظام اور کس نظام کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سوال تو یہ ہے، ایک بریک کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید شعیب شاہین صاحب، میں فردوس حاجی قوان صاحبہ سے ان کا پورا موقف لے لوں، ہو سکتا ہے میرے سوال کے جواب میں کہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں ان کی پارٹی اس میں شامل لوگوں کا کوئی کردار ہے ہی نہیں۔ فردوس حاجی قوان صاحبہ، اس وقت ملک میں آئین پر منوان عمل نہیں ہو رہا، ہم سب آئین کے وفادار ہیں اور رہیں گے، مرتے دم تک رہیں گے، لیکن آئین پر عمل نہیں ہو رہا، عدالتوں کے فیصلے اچھے ہوں یا برے ہوں نہیں مانے گئے، اور یہ صورتحال جو پوری بنی ہے اس میں آپ کی پارٹی، آپ کے لوگ، آپ کی پارٹی میں شامل ہونے والے لوگ بھی شامل رہیں۔ پھر میں وہی سوال اٹھا رہا ہوں کہ اس وقت الیکشن کا ماحول جو بننے جا رہا ہے وہ اس پر کوئی بریف کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا الیکشن ہوگا جو شفاف الیکشن ہو۔ آپ لوگوں کو اس پر پرابلم نہیں ہے، آپ لوگوں کو منشور دینے میں زیادہ دلچسپی ہے کہ یہ منشور ہوگا بھلے وہ حقیقت سے قریب ہو یا دور۔ پہلی بات یہ ہے مسعود کہ یہ آپ کو کس نے کہا کہ ہمیں اس چیز سے دلچسپی نہیں ہے کہ الیکشن فیئر فری ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے؟ یہ کوئی بھی ایسا پولیٹیکل ورکر، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، اس جماعت کسی کا عہدیدار یا اس کا لیڈر
کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ اس ملک میں یہ نہ چاہتا ہو کہ پاکستان کے اندر فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو یقینی بنایا جائے، اور اس کے لیے ہم کنوینسڈ ہیں، ہمارا فوکس ہے، اور ہم بالکل اس کمٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر اس وقت رول آف لا اور میرٹ اور یکساں حقوق کی فراہمی جو ہے وہی ایک وے فارورڈ ہے جو پاکستان کو عدم استحکام سے نکال سکتا ہے۔ میڈم اس وقت آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ صرف مجھے ایک لفظ میں صرف یہ بتا دیں کہ اس ملک کو عدم استحکام کا شکار کس نے کیا؟ آپ نے کہا کہ کے پی کے اندر الیکشن نہیں ہوا، پنجاب کی اسمبلی توڑ دی گئی، الیکشن نہیں ہوا۔ میرے بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسی جماعت جو پاکستان کے اندر جو ہے ایک جمہوری پروسیس کا حصہ ہے، عدم اعتماد ہونا، حکومت میں ہونا، حکومت سے باہر ہونا، کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی سیاسی جماعت خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے اپنی 2 جماعتیں اسمبلیاں ان کا قتل عام کر دے، گردن اتار دے اور ان کو آئین کے مطابق ہوا نا، اور عدم استحکام کا شکار اس ملک کو کرے؟ آئین کے مطابق ہوا نا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز ان کی نہیں، تو آئین کے مطابق پاکستان کی مجھے بتائیں جو تکالیف، مشکلات، پریشانیاں آپ نے بیان کی ہیں، کیا آئی ایم ایف پیکج میں نہیں تھے ہم؟ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ وہ آئی ایم ایف جو ہے نیگوشیٹ کر سکتا تھا؟ کیا ممکن تھا؟ میڈم وہ حکومت تھے، آپ نہیں، ایک آئین تھا اور ایک آئینی فیصلہ تھا۔ تو پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی طرف کون لے کے گیا؟ دانستہ طور پہ یہ کوشش کس نے کی کہ پاکستان 16 مہینے کی حکومت لے کے گئی میڈم، کرائسس آئے، لانگ مارچ ہوں یا بغاوت ہو، یہاں پہ ایک کرائسس ہو، ایک ادارہ آپ کا جو ہے جو بچ گیا تھا اس کو بھی تباہ کرنے کے لیے ایک سازش کی گئی۔ چلیں میں آپ کی بات سے نتیجہ یہ اخذ کر لوں تاکہ آگے بڑھنا ہے، وقت کم ہوتا ہے کہ فیئر انالیسس دینا چاہیے، اور فیئر انالیسس یہ ہے اس ملک کے اندر رول آف لا کو کچلنے والی پاکستان تحریک انصاف ہے۔ ٹھیک ہے، اور پاکستان یعنی اگر ایک وزیر اعظم نے فیصلہ کیا، رول آف لا کے تحت ایک وزیر اعلیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی حکومت تحلیل کر دیتا ہے تو یہ رول آف لا کے خلاف تھا، آئین کے مطابق نہیں تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ جناب شعیب شاہین صاحب، یہ موڈ، یہ ماحول، میں نہیں کہتی، سپریم کورٹ نے کہا، نہیں کہا میڈم، شعیب شاہین صاحب بیٹھے ہیں، کہاں کہا سپریم کورٹ نے؟ شعیب شاہین صاحب اس بات کا انکار کر دیں کہ کیا جو قاسم سوری صاحب نے میڈم میں صوبائی اسمبلیوں کی بات کر رہا ہوں، وزیر اعلیٰ نے کہا ڈیزولف، وہ سپریم کورٹ نے کیا کہا اس پہ؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ آئین کے خلاف تھا۔ یہ 2 وکیل بیٹھے ہیں، میں تو ڈاکٹر ہوں۔ چلیں جی شعیب شاہین صاحب آپ ہی بتا دیجئے، میں تو وکیل نہیں ہوں، شعیب شاہین صاحب آپ ہی بتا دیجئے، میڈم کا یہ ماننا ہے، بیرسٹر صاحب کا بھی یہ ماننا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ لوگوں نے کلہاڑیوں پہ پیر مارے، سر پٹخے، اپنا ستیہ ناس آپ نے خود کیا۔ دیکھیں مسعود صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے ایک بات آپ کو واضح کر دوں کہ میرا خیال ہے ہمیں بڑا تحمل مزاجی سے ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے، انٹرپشن نہیں ہونی چاہیے، اور پبلک کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم اپنا موقف ان کو بتائیں۔ ہم لڑ کے جائیں گے نا، کوئی وہ چینل ہی بدل لیں گے اور کوئی پسند نہیں کرتا اس بات، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کی بات تحمل مزاجی سے، الزام تراشی نہیں، آپ کو جو دل کرے وہ بولیں۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، مجھے یہ بتائیں کیا آئین کے مطابق اسمبلی ڈیزالو کرنا 2 چیف منسٹرز کا تو غلط تھا، لیکن جس نے 3 دن پہلے اسمبلی ڈیزالو کی نیشنل اسمبلی، وہ ایک نظر میں وہ آئینی ہے؟ بھائی یہ آئین میں جو چیز لکھی ہے بے شک آپ 1 دن پہلے ڈیزالو کریں، 1 دن کی اسمبلی کو ڈیزالو کریں، آئین پاور دیتا ہے۔ پھر آئین اس کا دوسرا طریقہ کار بھی بتاتا ہے، طریقہ کار آرٹیکل 224 میں موجود ہے کہ آپ 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں۔ اور سپریم کورٹ نے کیا کہا تھا جس کے پیچھے چڑھ دوڑے تھے یہ ساری پی ٹی ایم کی جماعتیں؟ صرف ایک ہی بات تو کہی تھی نا یکم مارچ کے فیصلے میں کہ آپ آئین کے مطابق 90 ڈیز میں الیکشن کرا دیں، نہیں کرایا۔ 9 اپریل کی تاریخ دی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے، نہیں کرایا۔ پھر سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا 30 اپریل کی تاریخ دی الیکشن کمیشن نے ود دی کنسلٹیشن آف دی پریزیڈنٹ، نہیں کرایا۔ پھر 8 اکتوبر کی ڈیٹ دے دی، وہ بھی 8 اکتوبر کی ڈیٹ ہوا میں تحلیل ہو گئی، کہاں چلی گئی؟ اس کا مطلب یہ سب جھوٹ تھا۔ آج 2 صوبے غیر آئینی طور پر چلائے جا رہے ہیں، اور جو صوبہ پنجاب ہے آپ دیکھ لیں ان کے کرتوت۔ محسن نقوی صاحب یہ کہتے ہیں جب سوال کیا گیا کہ بھائی آپ نے پی ٹی آئی کو جلسہ کیوں کرنے دیا، کہتے ہیں ہم نہیں کرنے دیں گے، وہ ایک کیئر ٹیکر ہیں اور ایک اشتہاری مجرم۔ نواز شریف آتا ہے اس کو جس طرح کا پروٹوکول وہاں ایک اشتہاری ریاست کے مجرم کو
آپ کو یاد ہوگا ایک بات میں یہاں سے عموماً کہا کرتا تھا کہ آپ سولو فلائٹ لے کر چلیں گے تو آپ کے لیے راستے بند ہو جائیں گے، مسدود ہو جائیں گے. آپ نے اپنی اپوزیشن کو کبھی اپوزیشن سمجھا نہیں، ہاتھ نہیں ملایا، بات نہیں کی، لیگل معاملات کی پہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھے. اس غلطی کو اب تسلیم کر رہے ہیں عمران خان صاحب جب آپ ان سے جیل میں جا کے ملتے ہیں کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا تھا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک ایک ایسے بحران کی طرف چلا گیا ہے جس کے بعد ہمیں کوئی راستہ آگے نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھیں، جو پہلی بات تو آپ کو ایک بات بتا دوں، عمران خان نے پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ دونوں اسمبلیاں ڈیزالو کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی آپ نے مطالبہ کیا تھا، تمام پولیٹیکل پارٹیز پی ٹی ایم کی سٹیٹمنٹس آپ ان کی جماعتوں کے اٹھا لیں، جنہوں نے کہا اگر آپ کو نیشنل اسمبلی کا الیکشن چاہیے آپ 2 اسمبلی آپ ڈیزالو کریں. کہا تھا، انہوں نے کہا جی میں 1 مہینے کا ٹائم دے رہا ہوں، آپ آئیں کسی ایک مشترکہ بات پہ ہم لائے عمل بنا لیں اور آ جائیں، ہم اکٹھے الیکشن کرا لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں. پھر کہتے ہیں ہم مذہب اعتماد نہیں لائیں گے، وہ لائے. پھر فائنلی یہ سب کچھ ہوا. دیکھیں، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے یا نہ بیٹھنے کا سوال نہیں ہے، سوال صرف یہ ہے کیا ہم نے آئین کے مطابق چلنا ہے یا نہیں. وقت آگے ضرور نکلا ہے لیکن وقت ہاتھ سے گیا نہیں ہے. بیرسٹر صاحب، میرا سب سے اہم سوال اس پروگرام کے لیے اور وہ آپ سے، میاں نواز شریف صاحب کے اوپر یہ ذمہ داری میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ہے. وہ آئین کی بالادستی کی، وہ انسانی آزادی کی، وہ ووٹ کو عزت دینے کی بات کر کے وعدہ کر کے ملک سے گئے تھے. اس وقت ان کے مخالفین متون بھی ہیں، اس وقت ان کے جو مخالفین ہیں ان کے ہاتھ پاؤں بندھے بھی ہوئے ہیں. پولیٹیکل سسٹم آزادی سے نہیں چل رہا ہے. نواز شریف صاحب کی ذمہ داری پہلی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس سسٹم کو بحال کرنے کے لیے آواز اٹھائیں اور پھر الیکشن کی طرف جائیں، جو وہ کرتے نظر نہیں آ رہے؟ ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں آپ کو بڑا کلیئر مسعود بھائی کروں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں کہ جو سسٹم ہے وہ نہیں مسعود بھائی سوری، وہ اتنا ڈاکٹر سنا نا تو مجھے لگا آپ تو مجھے ڈاکٹر کی ضرورت کیا نام ہے، سسٹم چل رہا ہے مسعود بھائی سوا کی آپ کو ضرورت ہے شاید اب. اچھا، لیکن مسعود بھائی جس طرح سسٹم چل رہا ہے، دیکھیں سسٹم تو اسی طرح ہی چلے گا. جہاں تک کچھ فرد واحد کی بات ہے جنہوں نے جلاؤ گھراؤ اور اس تمام چیزوں میں انوالو رہے ہیں، ان کو آپ نکال دیں، ان کا چند افراد کو نکال دیں تو میاں ہم تو وی آر فار اٹ. انشاءاللہ جب الیکشن اناؤنس ہوں گے اور الیکشن کی طرف ہم جائیں گے تو ہم بات کریں گے. ہم نے تو ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے، ہم نے بار بار ملک کی بات کی ہے، اور جمہوریت اس لیے کیونکہ پاکستان کی سلامتی اسے جڑی ہوئی ہے، اور ہم نے تو اپنی سیاست داؤ پہ لگائی اس ملک کی معیشت، اس ملک کو بچانے کے لیے. تو انشاءاللہ آگے بھی کیونکہ پاکستان کا الیکٹورل سسٹم جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ فیئر اور پارشل ہونا چاہیے اور اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ وہ لوگ ہم جو اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، پھر ہماری تو گورنمنٹ ہے نہیں لیکن ہم جو اپنا چیدہ سا رول، ہم کیا کسی کے لیے کریں گے، لیکن جو ہم اپنا چیدہ سا رول پلے کر سکیں وہ ہم کریں. ہم پاکستان میں ہمیشہ ہم نے مفاہمت کی سیاست کی ہے، ہم مفاہمت کی بات کرتے ہیں، ہم چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں، ملک کو آگے لے کے جانے کی بات کرتے ہیں، سب کو ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں اور ایک اگلے 10 سال کے پلان کی بات کر رہے ہیں. اچھا بیرسٹر صاحب، آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، آپ نے اپنے مخالفین کی حکومتیں گرائیں، 10 سال کا پلان نہیں بنا کے چلیں گے. آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، آپ نے اپنے مخالفین کی حکومتیں گرائیں، آپ رول ماڈل بننے کی بات کرتے ہیں اور رولز کو آپ فالو نہیں کرتے. ایک عام آدمی کو یہ سہولت میسر نہیں ہے کہ اس کے بائیو میٹرکس ایئرپورٹ پر ہو جائیں. ایک عام آدمی کو یہ سہولت موجود نہیں کہ مفرور ہو اور اسے راہداری یا حفاظتی ضمانت مل جائے. آج کی تاریخ میں سندھ میں 50,000 لوگ مفرور ہیں، کسی کو یہ سہولت میسر نہیں ہے، ان کی گرفتاری کا حکم ہے. تو آپ رول ماڈل ہونے کی بات کرتے ہیں لیکن رول ادا نہیں کرتے. آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں لیکن اپنی مخالفین کی حکومتیں گراتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں رچتے ہیں. یہ الزام آپ کے اوپر ہے، تو آپ کی بات پہ کیوں اعتبار کریں ہم؟ مسعود صاحب کون سی آپ کیا بات، میں تو کورٹس کی بات جہاں تک آپ کہتے ہیں میں ایگری کرتا ہوں. یہاں تو ابھی پچھلے کچھ سال میں تھوڑا بہت تیز ہوا، ورنہ ابھی جو ہمارے کیسز سے 2007-8 کے 20 سال پرانے کیسز تو ابھی چل رہے تھے کورٹس میں. کورٹس کا سسٹم جو ہے آپ کے سامنے ہے، اور جب بھی کوئی ایسی حکومت آئی ان کو ڈیفینس بھی یہاں سے ان کورٹوں سے ملا. نہیں، آپ نے مفاہمت کی بات کی نا، بی بی کی حکومتیں گری آپ نے گروائی، یوسف رضا گیلانی کے خلاف آپ نے کردار ادا کیا. مسعود صاحب ہم سب سے بڑے وکٹم جو ہے نا، سب سے بڑے وکٹم ہم
نظام ہے. ویڈیو سامنے آ گئی, ہم آج بھی کورٹ اور کچہریوں میں اس لیے گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, یا بلایا جا رہا ہے کہ آپ نے بیٹھے سے تنخواہ کیوں نہ لی. مجھے اپنی میں بات کروں, مجھے 4 سال لگے پروو کرنے کے لیے کہ میری نانی میری ملازمہ نہیں ہے, میرے بابو میرے ڈرائیور نہیں ہے, اور میرے نانا میرے گارڈ نہیں ہے. یہ ملک کا طریقہ ہے, یہ طریقہ اسی طرح چلتا رہے گا, لیکن آگے اللہ تعالیٰ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرے اور ملک کو آگے ساتھ لے کے چلا سکے. ڈاکٹر صاحب تک تو مسعود آپ نے یہ بات کہی کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ مائٹ از رائٹ کا جو کانسیپٹ ہے کہ طاقتور کے لیے اور پاکستان ہے اور غریب اور نادار کے لیے اور پاکستان ہے, اور پاکستان کا قانون جو ہے اس کو گھر کی لونڈی بنا کے مضبوط شخصیات جو ہیں وہ اس کے تابع ہونے کی بجائے وہ قانون کو اپنے تابع کرتی ہیں, اور اس کا مظاہرہ جو ہے وہ میاں صاحب کی آمد پہ قوم نے دیکھا. اور یہ یقیناً ایک ایسی ان کی طرف سے سوچ اور ایک ایسا عمل ہے کہ جو نون لیگ کو کبھی بھی پولیٹیکلی بینیفٹ نہیں دے سکتا, کیونکہ پولیٹیکل فرنٹ پہ جب بھی یہ کھڑے ہوں گے تو ان کا یہ عمل جو ہے وہ ان کی کمزوری سمجھا جائے گا, کیونکہ جو ریلیف جو ہے وہ ایئرپورٹوں پہ یا پروٹوکول سے عدالتوں کے اندر لینے کی کوشش ہوئی, وہی اگر جرأت سے بہادری سے ان عدالتوں میں جا کے سرنڈر کر کے عدالت کے ذریعے ایک آسان طریقے سے ہوتا تو اس کی پذیرائی زیادہ ہوتی. ہمارا موقف یہ ہے استحکام پاکستان پارٹی کا کہ اس پاکستان کو اب یہ لاڈلو چہیتوں آنکھوں کے تاروں نے اس قوم کو دن کو تارے دکھا دیے ہیں, اور اب یہ نہیں چلے گا. اب اس قوم کو وہ تمام بنیادی رائٹس جو اس کا حق ہے وہ شخصیات کے گرد گھوم کے نہیں ملیں گے. یہاں آپ کو ادارے مضبوط کرنے ہیں, اگر آپ کے انسٹیٹیوشن اتنے امپاورڈ ہوں, وہ اتنے مضبوط ہوں کہ طاقتور شخصیات ان کو جواب دیں, لیکن بدقسمتی سے یہ طاقتور شخصیات اداروں پہ حاوی ہو جاتی ہیں. تو کیا ہوا میڈم, جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لائے تو اون چودھری صاحب ایئرپورٹ پر استقبال کرنے گئے, ہیلی کاپٹر پیش کیا آپ کے رہنما کا, اور وہ اس ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر گئے. یہ سہولت کاری جس کو آپ پسند نہیں کرتی, آپ کی پارٹی اور آپ کے لوگ اس کا حصہ بنے, یہ کیا ہوا؟ اچھا مسعود آپ بات پلیز, یہ جو اون چودھری کا عمل تھا انہوں نے پارٹی کو اس کی وضاحت بھی دی, یہ ان کا ذاتی عمل تھا. یہاں سیاست کے اندر جو 2 دہائیوں پہ یہ ہوا کہ جو نہیں وہ ہیلی کاپٹر کیا بغیر اجازت لے کے چلے گئے تھے سیاسی محال نہیں, آپ دیکھیں جو ہیلی کاپٹر ہوتا ہے کسی بھی شخص کا, وہ جہانگیر ترین صاحب چلا رہے ہوں, علیم صاحب ہوں, یا ایون پرائیویٹ جتنے بھی لوگ کسی ہیلی کاپٹر کو اون کرتے ہیں وہ آؤٹ سورس ہوئے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کمرشل کمپنیز کو, اور جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کو منگواتے ہیں, ادروائز وہ مختلف لوگوں کو کمرشل پرپس کے لیے چارٹر ہوتے ہیں. یہ بھی ان کا چارٹر انہوں نے کیا پی ایم ایل این نے, اور اس کی ہم نے کسی جگہ بھی یہ جیسچر نہیں دیا کہ آئیں جی آپ آ رہے ہیں تو ہماری طرف سے یہ سواری آپ کے لیے حاضر ہے. ہمیں پتہ ہے کہ نون لیگ جو ہے اس کا سیاسی محاذ پہ ہمارا مقابلہ ہونا ہے, اور ہمیں ہر حال میں ان کے ساتھ حلقوں کے اندر سیاسی گراؤنڈ میں سیاسی طور طریقے سے الیکشن لڑ کے عوام کو یہ حق دینا ہے کہ وہ کس کو چنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, اور ہمیں یہ یقین ہے کہ عوام آزمائے ہوں کو نہیں آزمائے گی. اور شاہین کا نشان جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ آج خانے وال میں اس سے اونچی پرواز کی ہے, اور کبوتر برا نہ مانیے گا, ہمیشہ شاہین جب آپ کا جو منشور ہے نا وہ یہ عمران خان صاحب کے منشور سے مختلف نہیں نظر آ رہا مجھے. اس وقت جو ملک کے معاشی حالات ہیں اس کی وجہ یہ ہے مسعود کہ وہ منشور بھی بنانے والے یہی لوگ تھے, یہی وہ لوگ تھے, کچھ نہیں بدلا. انہی لوگوں کی کمٹمنٹ تھی, وہی نیا پاکستان چاہتے تھے, گلے سڑے نظام سے نجات چاہتے تھے. بس اب پی ٹی آئی کی جگہ آپ لوگ ہیں. اچھا مجھے ذرا شعیب شاہین صاحب سے بھی پوچھتے ہیں, دیکھنا چاہتے تھے, صرف پلیٹ فارم بدلا ہے. ٹھیک ہے, ارادے بھی وہی ہیں, ارادے بھی وہی ہیں, پیچھے پلاننگ بھی وہی ہے, لوگ بھی وہی ہیں, صرف چہرے بدل گئے ہیں, اور پلان بھی اسی طرح کا ہے, منشور بھی اسی طرح کا ہے. ایک سوال مجھے شاہین صاحب سے کرتا ہے. شاہین صاحب ایک بریک لینے دیجیے مجھے. شاہین صاحب ایک بریک لینے دیں, بریک کے بعد میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ جو آئینی اور قانونی معاملات ہیں, سائفر کیس کے حوالے سے ذرا مجھے بتا دیجئے گا کہ اس میں میری زاہد کشکوری صاحب سے ہی بات ہوئی, انہوں نے بڑی ریسرچ کی اس کے اوپر,
وہ اور دیگر صحافی جنہوں نے یہ تمام ڈاکومنٹس دیکھیں وہ کہتے ہیں سب سے خطرناک کیس اس وقت اگر عمران خان صاحب کے لیے ہے وہ سائفر کیس ہے، جس میں انہیں عمر قید بھی ہو سکتی ہے اور سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ شعیب شاہین صاحب ذرا کنکلوڈ کیجئے گا جلدی سے کیونکہ وقت کم ہوگا۔ عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں کہا جا رہا ہے کہ عمر قید ہو سکتی ہے، سزائے موت کی سزا ہو سکتی ہے، کم از کم یہ ہے کہ وہ الیکشن سے جو بھی اپ کمنگ الیکشن ہیں اس سے تو باہر ہیں اس کیس کے ہوتے ہوئے۔ آپ کا کیا تجربہ ہے اور کیا رائے ہے آپ کی اس کے اوپر؟ الیکٹڈ پرائم منسٹر جو کہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ہے، یہ اس کی سواد دید ہے کہ ملک کی سلامتی اور خود مختاری پہ حملہ ہو یا خدا نخواستہ فزیکل اٹیک ہو، کہ کون سی انفارمیشن پاس آن کرنی ہے ٹو دی پبلک ایٹ لارج، کون سی انفارمیشن نہیں پاس آن کرنی، یہ اس کا اوتھ بھی کہتا ہے، یہ آئین کا آرٹیکل 248 بھی کہتا ہے۔ تو اس لیے یہ کیس بنانا ہی اٹ سیلف میں سمجھتا ہوں انلیگل اینڈ ان لافل ہے۔ کیا پرائم منسٹر اس کو ریگولیٹ کرے گا؟ میں یہیں پر گفتگو کو روکنے پر مجبور اس لیے ہوں کہ وقت ختم ہو گیا ہے میرے پاس، معذرت، ورنہ ضرور اس پہ بات کرتا۔ بہت بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب، بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ، بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب نے ایک مرتبہ پھر وعدہ کیا اور وہ نہیں آئے، واللہ عالم کے وعدہ کرتے ہی کیوں ہیں اگر ان کو نہیں آنا ہوتا۔ بہرحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔